अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। 2.5 घंटे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पूरी वफाकी काबीना को बिठाकर कौम को बताते रहे कि हमारे मसाइल क्या हैं। 3.25 साल गुजरने के बाद भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अब तक कौम को सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं, मसाइल की वजह क्या है। हल कोई नहीं, हल बताने को तैयार नहीं है। इमरान ख़ान साहब ने आज फिर बैठे, टेलीफोन कॉल्स ली बराह रास्त। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ के नाम पर बराह रास्त फ़ोन कॉल्स थी। मैंने जब वो फ़ोन कॉल सुनी तो वो क्या वाकई बराह रास्त थी, नहीं थी, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। क्या पंगा था, क्या गड़बड़ थी, क्या गड़बड़ घोटाला था, वो भी आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक तज़ाद फंसा हुआ है। वो तज़ाद है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के दावों के मुतालिक, वो जो हमेशा करते हैं। वो दावे हैं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की 8 साल, पौने 8 साल हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से कम होने वाली गुर्बत। आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पिछले दिनों UNDP की रिपोर्ट्स का हवाला दे देकर कहते रहे, 2-3 फंक्शंस किए उन्होंने। फंक्शंस ही करते हैं ना वज़ीर आज़म साहब, अब ये फंक्शंस करने के काबिल रह गए। आज भी वो कह रहे थे फैसल जावेद साहब कि जनाब आज हमारा ये पता नहीं चौथा एपिसोड था, तो अब अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब जो वो किस्तों पे चल रहे हैं। तो खैर, तो वो जो था दावा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का ये होता था कि खैबर पख्तूनख्वा में UNDP की रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत कम हुई है। और वो कम कब हुई है? कहते हैं पिछले 8 सालों में, जब से हमने वहाँ पर हुकूमत संभाली है। हकीकत क्या है जी? हकीकत जब मैंने ये खंगाला था, मैंने इस पर पूरा एक व्लॉग किया था, मौजूद है आदाद शुमार के साथ। जिस रिपोर्ट का इमरान ख़ान साहब हवाला देते थे UNDP की, जिस रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट मैंने जब देखी तो पता चला कि 2006 से वो जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब दुनिया ने इक़दाम उठाए, खैबर पख्तूनख्वा फोकस हुआ, फिर फंड्स आए, फिर थोड़ा हिस्सा मुशर्रफ की हुकूमत का, कुछ हिस्सा पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, और फिर वो सिलसिला चलता रहा। PTI की हुकूमत में भी उसी तरह चलता रहा। पीपल्स पार्टी और ANP की मुश्तरका हुकूमत थी, यानी 2008 से 2013, और 13 के बाद ऑनवर्ड्स वहाँ पर PTI है। लेकिन उसके बावजूद गुर्बत की कमी की शरह जो है खैबर पख्तूनख्वा वो नंबर 3 पे है। नंबर 1 पे सिंध, नंबर 2 पे पंजाब, नंबर 3 पे जो है वो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान था, ये चौथे नंबर। बहरहाल आखिरी नंबरों में वो थोड़ा सा मैं इसमें कर रहा हूँ, आगे पीछे हो रहा है मामला, लेकिन बहरहाल 3 नंबर पे, यानी पंजाब और सिंध के बाद उसका आता है वो जो UNDP की जिस रिपोर्ट का इमरान ख़ान साहब हवाले देते हैं। तज़ाद क्या है? तज़ाद ये है कि एक जगह पर इमरान ख़ान साहब तकरीरों में ये कहते हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो गुर्बत कम हुई है। पंजाब वैसे भी गुर्बत के हवाले से पंजाब में रेशो बाकी सूबों से बेहतर है। पंजाब में गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाले लोग सिंध, बलूचिस्तान और KPK से कम हैं। आबादी सूबे की बड़ी है, लेकिन क्योंकि पंजाब एक खुशहाल सूबा है, ज़राअत है, नौकरियां हैं, लोग बाहर रोज़गार करते हैं, मेहनती लोग हैं, अपना मतलब यहाँ पर हालात बेहतर होते हैं। अब हुआ क्या है? तज़ाद क्या है? तज़ाद ये है कि जी वो जो फितराने में चावल लेकर आए ना वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, और पूरी एक तकरीब की मुराद सईद साहब ने, बादशाह सलामत जो हैं वो हमारे सऊदी अरब के, उनके जो एक ट्रस्ट बनी हुई है, उन्होंने वो फितराने में जो चावल दिए 19,032 बोरियाँ, वो बोरियाँ जो हैं वो सारी की सारी KPK और पंजाब के लिए चली गई। मतलब ज़ाहिर है, अब ये मैं तज़ाद बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई वो बात नहीं कर रहा। आपके वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं एक वफाक को एक मुल्क से खैरात मिलती है, फितराने मिलते हैं, तो फितराने तो गरीबों में जाने चाहिए, जहाँ ज़्यादा गरीब होते हैं फितराने वहीं जाते हैं। तो इमरान ख़ान साहब एक तरफ कहते हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में अब सिंध की निस्बत, बलूचिस्तान की निस्बत हालात बेहतर हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहा दी, अब लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं। और फिर फितराना जो है सारा का सारा पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बंटने चाहिए, कोई इशू नहीं, इतनी ज़्यादा इमदाद है भी नहीं। लेकिन जितने सूबे पंजाब के लिए हैं उतने सूबे खैबर पख्तूनख्वा के लिए। तो सवाल ये है कि आपके दावे ठीक या आपके जो आदाद शुमार ठीक, या मतलब आपके दावे दुरुस्त हैं या आपके इक़दामात, या तो आपके दावे झूठे हैं या आपकी नीयत में फितूर है। नीयत में फितूर क्या है कि आप जो है वो एक ही जगह जहां आपको वोट मिलता है आपने सारा कुछ, वो है कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। लेकिन एक नीयत का होता है ना, अमानत तो अमानत होती है। अगर वो अमानत पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए आई है तो वो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग गरीब हैं वहाँ वहाँ वो एक एक बुक जो हम कहते हैं पंजाबी में, वो वहाँ पे एक एक चावल, मुट्ठी भर चावल एक एक जगह पे जाते, वो नहीं गए।
کے پی کے میں آج بھی کے پی کے میں غربت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، بتانے کی مطلب یہ تھی کے پی کے لوگوں کو وہ جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، وہاں پہ حالات زیادہ برے ہیں، اچھے حالات نہیں ہیں لوگوں کے۔ لیکن بہرحال ایک یہ تضاد میں نے بتانا تھا کہ خان صاحب دعوے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، گراؤنڈ پہ کچھ اور ہوتا ہے اور عمل کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آج بھی جو عمران خان صاحب نے 2.5 گھنٹے قوم کے لیے ہیں، 2.5 گھنٹے تو تھے ٹی وی پر جو آن ایئر گئے، ریکارڈنگ تھی، یہ میں ریکارڈنگ تھی، کیونکہ جب میں سن رہا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، میں کوٹ کر رہا ہوں، جو سوال ہوا تھا وزراء کے متعلق، جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب آپ کے وزراء کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ جو اسٹار جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جو کارکردگی کو اچھی دکھاتا ہے کوئی بری دکھاتا ہے، جو بالکل بری دکھاتا ہے اس کو گیم تبدیل کیا جاتا ہے، اس کی جگہ نیا کھلاڑی لایا جاتا ہے، لہٰذا میں یہ کرتا ہوں۔ تو یہ والا سوال اس میں کٹس تھے، یہ جب سوال ہوا تو اس میں کٹ میں نے مطلب ایک بات کٹ گئی، دوسری بات کٹ گئی، اور اس کے بعد 2-3 اور سوالات بھی تھے جس کا آخر میں جواب وزیر اعظم صاحب کی بات چل رہی ہے وہاں پہ کٹ لگ جاتا ہے، اور وہ کٹ ایک کلاڑی کا کٹ ہوتا ہے نا، کینچی لگتی ہے، وہ کینچی لگی پراپر، تو وہ جب کینچی لگتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ کینچی لگا دو، اس کو کاٹ دو، تو وہ کینچی جب لگی ہے تو لائن میں تو نہیں لگ سکتی تھی وہ کینچی ریکارڈر میں لگ سکتی تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ 2.5 گھنٹے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جب دکھایا گیا ٹی وی پہ، اور اگر میرا شک غلط بھی ہے، پہلے تو میں اپنے شک پہ آتا ہوں نا، کہ 2.5 گھنٹے دکھایا گیا تو ریکارڈنگ کتنی دیر کی ہوئی ہوگی؟ پھر ریکارڈنگ تو بہت لمبی چوڑی ہوئی ہوگی، سوال جو نامناسب سوال کاٹے گئے ہوں گے، یہ کیا گیا ہوگا، وہ کیا گیا ہوگا، جو مناسب ترین سوال ہوں گے وہ لیے گئے ہوں گے، اور 2.5 گھنٹے کا مطلب 5 گھنٹے ریکارڈنگ ہوئی ہوگی۔ تو 4-5 گھنٹے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی پوری کی پوری وفاقی کابینہ کو بٹھائے رکھا کہ جی میرا شوق ہے کہ میں نے آج قوم کو جواب دینا ہے، لہٰذا آپ بھی بیٹھے، جواب کیا دینا ہے؟ مسائل قوم کو بتانے ہیں، مسائل کا حل نہیں، مسائل بتانے۔ اچھا جی، اگر میرا شک غلط بھی ہے تو بھی 2.5 گھنٹے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بیٹھ جائیں، 2.5 گھنٹے پوری کی پوری وفاقی کابینہ کو، مطلب سوچنے والی بات ہے نا کہ پوری کی پوری وفاقی کابینہ یعنی ویلی حکومت نا، بالکل۔ اور آج عمران خان صاحب نے، میں زیادہ باتوں میں نہیں جاؤں گا، ان کی ایک بات، 3 باتیں لوں گا میں۔ ایک، انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، اپنی بات سے لا تعلقی کا اعلان کرنا کوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سیکھا، یعنی آپ اپنی زبان سے بات کریں، اس بات کے بعد آپ اس سے لا تعلق ہو جائیں، اور پھر یہ کہہ دیں کہ یہ غلطی کی تھی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک وہ غلطی، دوسری کشمیر کے مسئلے کے اوپر، اور تیسرا مہنگائی۔ یہ 3 مسئلے میں، باقی تو باقی جو اپنا انہوں نے وہ شہباز شریف صاحب والا معاملہ بھی ہے وہ بھی ذکر کر لیں گے، چلیں اس پر بھی آ جاتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مداخلت کرتا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں عدالتی نظام میں اور نیب میں پہلے شہباز شریف صاحب کے معاملے سے اٹھاتا ہوں۔ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں، باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب والا جو معاملہ، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے دور میں نہ ہم عدلیہ میں مداخلت کر رہے ہیں نہ نیب میں مداخلت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ کل میں نے بتا دیا تھا، جو ایک تھا اس کا، وہ جو تھا ان کا حدیبیہ پیپر ملز والا، سپریم کورٹ سے مسترد ہوا ہے، سپریم کورٹ نے اجازت نہیں دی، مقدمہ بند کر دیا، حکومت اس کو دوبارہ کھولنے جا رہی ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ کے حکم عدولی ہو رہی ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے، چلے۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب کو عدالت نے بیرون ملک جانے کی اجازت دی، نیب چپ کر کے بیٹھا رہا۔ شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کی فواد چودھری کے ساتھ، پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر صاحب نے فرمایا کہ جناب میں نیب کو مشورہ دوں گا کہ وہ جائیں، اس میں اپیل میں جائیں۔ آج نیب کا پریس ریلیز آ گیا ہے، نیب لاہور کا، کہ جی وہ شہباز شریف کو جو ملنے والی ضمانت ہے لاہور ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے جو ضمانت دی ہے، اس کے خلاف وہ اپیل دائر کریں گے سپریم کورٹ میں۔ ڈکٹیشن، ڈائریکٹ ڈکٹیشن، اس میں کوئی شک نہیں۔ وزیر اعظم صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب قانون کی حکمرانی اور یہ اور وہ، یعنی جب میں نے پہلا سوال تھا قانون کی حکمرانی کا لیا گیا تھا، وہ سمجھ آتی ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جناب میں اس کا تفصیلی جواب دوں گا اور آپ نے سننا ہے، اور وہ پھر وہیں سے شروع ہوئے کہ جناب جب میں کرکٹ کھیلتا تھا اور جب یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، دنیا میں یہ ہوتا ہے، مطلب وہ جو 2.25 گھنٹے کی ریل جو شروع ہو گئی نا، وہ ریل شروع ہو گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی۔ سوال یہ ہے کہ قوم آج آپ سے یہ نہیں سننا چاہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب کہ طاقتور کے سامنے قانون طاقتور اور غریبوں کے لیے برابر ہوتا ہے۔ سوال یہ قوم آپ سے یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اس پر عمل درآمد کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ کے ساتھ والے طاقتور جو ہیں وہ تو بچے ہوئے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ویسے آپ کے پاس بڑا موقع تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس، سندھ میں، کراچی میں، بحریہ ٹاؤن، بہت بڑا ایک انہوں نے کیا ہوا ہے، ظلم مچایا ہوا ہے۔ جیسے
غزہ میں اسرائیل نے کیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح کیا ہوا ہے۔ حکومت سندھ شروع میں خاموش تھی، پھر تھوڑا بہت انہوں نے ایکشن لیا ہے، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ایف آئی آر بھی ہوئی ہے، چلیں بحریہ ٹاؤن کے خلاف کہیں تو کوئی کارروائی ہوئی۔ آپ کی پوری جو حکومت ہے، آپ کی پوری ویسے ہر معاملے میں آپ وہاں پر ہسپتال بھی آپ کو چاہیے، کراچی کے وسائل کی بھی بات آپ کرتے ہیں، سارے معاملات جب معاملہ آتا ہے وہاں پر آپ نے ایک منٹ سے پہلے آپ وہاں انٹروین کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے جو معاون ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے یہ تک لکھ دیا کہ جناب نیب کو کہ جناب تحقیقات کریں کہ سندھ کے کون سے ضلع کا ڈومیسائل رکھنے والا افسر جو ہے کراچی میں کیوں تعینات ہے، کتنے تعینات ہیں، حیدرآباد میں کتنے تعینات ہیں، یہاں تک آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ اگر آپ طاقتور کے سامنے بے بس نہیں ہیں، اگر آپ طاقتور کے خلاف قانون کو استعمال کر رہے ہیں تو ذرا ادھر ایک بیان ہی جاری کر دیتے، حکومت سندھ کو کہہ دیتے، آئی جی کو کہہ دیتے، چیف سیکرٹری کو کہہ دیتے کہ بھئی بحریہ ٹاؤن والے وہاں مظالم کر رہے ہیں، حکومت سندھ ملی ہوئی ہے، ذرا ان کے خلاف کچھ بتائیں نا کیا ہو رہا ہے۔ وہاں تو آپ چپ ہیں کیونکہ وہ طاقتور ہے ملک ریاض، کیونکہ ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ باقی جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے اپنا یرغمال بنایا ہوا ہے، جس طرح میڈیا کو آپ بھی ان کے سامنے یرغمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ طاقتور والی بات کی وزیر اعظم صاحب نے، دوسری بات تھی وزیر اعظم صاحب نے بتائی مہنگائی کی، مسئلے سنے مسئلے بتائے، حل نہیں بتایا۔ آج بھی وزیر اعظم پونے 3 سال کے بعد کہہ رہے تھے کہ بھائی جان 64% بجلی مہنگی ہوئی ہے دنیا میں، 29% عام اشیاء جو ہے وہ مہنگائی دنیا میں شرح بڑھی ہے مہنگائی کی۔ اچھا جی، آپ پونے 3 سال کے بعد قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے لہٰذا ہمارے ہاں بھی بڑھ رہی ہے۔ آج جو لوگ دال مطلب چینی تو پاکستان میں مل ہی نہیں رہی نا، آپ آج بھی کہہ رہے ہیں شوگر مافیا کو نہیں چھوڑیں گے کہ نہیں کریں گے، کیا کیا آپ نے شوگر مافیا کے خلاف؟ کوئی ایک بندہ، میرا سوال ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ سوائے وہ 2-4 جو آپ نے پکڑے تھے سٹے باز جن کو بھی عدالتوں نے رہا کر دیا، ان سوائے ان سٹے بازوں کے آپ نے کون سا شوگر مل کا، کس شوگر مل کا کون سا اونر آپ نے کس پہ ہاتھ ڈالا؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا سوائے اس کے بیان بازی کے، اور آج بھی آپ نے وہی کچھ کیا۔ اچھا، دوسرا یو ٹرن جو لیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ بڑا کمال تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے انہوں نے سفیروں سے خطاب کیا تھا لائیو، اور اس کے بعد جو اس کا رد عمل آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سفیروں پاکستانی سفارت خانوں میں جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ کوئی انگریز بیٹھا ہو اور باقی وہاں پر بسنے والے پاکستانی ان کی کالونی ہو، ان کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے، بڑے ظالمانہ رویہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا لائیو بہت کچھ کہہ دیا۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ پہلے تو مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میری بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں سمجھا گیا جیسے میں فارن آفس کے کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، یوں سمجھا گیا، اور اس کو جیسے میں ان کو کوس رہا ہوں ان کی کارکردگی کو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے جو ہے نا وہ پورے کے پورے فارن آفس کی کارکردگی کو کوس رہا ہوں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا میری گفتگو کو لائیو نہیں جانا چاہیے تھا، پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پر بھی ہمارے جو سفارت خانے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہیں پہ کہہ رہے تھے کہ انڈین سفارت خانے جو ہیں وہ زیادہ ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے ملک میں وہ لے کے جا رہے ہیں، سرمایہ کاری بھی لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر جتنی باتیں کی وہ اپنی باتوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ تو ایک تو یہ کیا، دوسرا کیا مسئلہ کشمیر پر، مسئلہ کشمیر پر مودی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، مسئلہ کشمیر پر اب کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب؟ جو کنفیوژن میں نے کل گزارش کی تھی نا، کنفیوژن کتنی ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا 370 جو ہے وہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں جناب کہ کشمیر پر عالمی برادری ہمارا ساتھ نہیں دیتی کیونکہ وہاں پر بھارت کے انٹرسٹ، وہاں پہ ان کے ساتھ جو اتنے انٹرسٹ ہوتا ہے بھارت کے ساتھ، ان کے مالی مفادات جڑے ہوتے ہیں، لہٰذا جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، کشمیر میں انڈیا مظالم کرتا ہے تو لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، دنیا آنکھیں پھیر لیتی ہے، منہ موڑ لیتی ہے۔ تو بھائی ہمیں بتا رہے ہیں آپ کی سفارت کاری کہاں ہے؟ اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں، یعنی ایک ہی نشست میں 2 تضادات۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کشمیر پر وہ میں نے نہیں کہا کہ ہمارے سفارت خانوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پر دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری سفارت کاری ناکام ہے۔ تو مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور آپ کے وزیر خارجہ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پر ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، انڈیا کے مظالم دنیا دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر آپ کی سفارت کاری کا کچھ تو ہو نا، آپ جو وکیل سفیر بنے تھے کشمیر کے، آپ وہ تو آپ کی سفارت کاری جو ہے وہ دوبارہ 2.5 گھنٹے، پورے 2.5 گھنٹے بیٹھ کر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم کو صرف عذر دیے ہیں، صرف توجیحات پیش کی ہیں، صرف وجوہات بتائی ہیں کہ میں کیوں کام نہیں کر پا رہا، پونے 3 سالوں میں میری حکومت نے کیوں کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، اور آخر میں آ کر
معاملہ پھر عدلیہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ جناب جو عدلیہ ہے نا وہ عدلیہ ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی. پھر انہوں نے وہ تانا بھی دیا کہ جناب میں بھی تھا عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں اور گرفتار بھی ہوا تھا, 8 دن کی گرفتاری. اور بہرحال اب جی آخر میں بس یہی بھائی 2.5 گھنٹے پونے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے قوم کے لیے خان صاحب نے صرف وجوہات بتانے کے لیے. تو میں نے بس یہی گزارشات کرنی تھی. اب آخر میں ہمارے جو مہربان اپنی آراء دیتے ہیں ویڈیوز پر, اس میں اعظم ارشد صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کی پارٹی منشور میں, بی جے پی کے پارٹی منشور میں لکھا ہوا تھا کہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنائے گی. پھر عمران خان صاحب کس بنا پر اعلان کر رہے تھے کہ مودی کے آنے سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ سادہ سا معاملہ تھا. بی جے پی کا منشور عمران خان صاحب نے پڑھا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھا ہوگا. عمران خان صاحب نے مودی کو عمران خان ہی سمجھا ہوگا. خان صاحب کہتے ہوتے ہیں نا کہ یہ سیاسی اعلان کیے جاتے ہیں نا عمل درآمد کے ٹائم پہ, جب بھی پوچھا گیا نہیں وہ تو سیاسی بیان تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کا جو منشور بنایا تھا اس کو سیاسی بیان کے طور پر لیا تھا. ابھی تک انہوں نے اپنے منشور پر ایک لائن پر عمل نہیں کیا سوائے گرفتاریوں کے, اپوزیشن کے خلاف جو احتساب جس کو اپوزیشن انتقام کہہ رہی ہے اس کے کسی پر عمل نہیں کیا. عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جس طرح میں نے بات کی قوم کے ساتھ اور اس پر عمل نہیں کیا, اسی طرح مودی نے بھی بات کر دی ہوگی منشور میں. مودی کہاں کشمیر کو حصہ بنائے گا بھارت کا, تو لہٰذا انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا تھا کہ مودی کے آنے کے بعد مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا, یا پھر وہ مسئلہ کشمیر کا حل یہ ہے کہ معاملہ ہی جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے نا, مطلب ہمیں ملے نہ ملے, آزاد ہو نہ ہو, بس ہم اس سے وتھڈرا کر جائیں. یا عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہوگا, یا خان صاحب کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھئی میری طرح مودی بھی خالی اعلان ہی کر رہا ہے, وہ کھوکھلا اعلان ہے, اس پر عمل نہیں کرے گا. یہی ہوا ہوگا, اس کے علاوہ تو کوئی تیسری بات تو ہوگی نہیں. ندیم خان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان کے سلیکٹرز کو ان الیکشن مشینز کی ضرورت ہے تاکہ آرام سے الیکشن انجینئر کر سکیں. کسی نہ کسی کو تو ضرورت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس الیکشن مشینوں میں جو ای وی ایم مشینز ہیں یہ کیونکہ آئیں گی کھربوں روپے کی, سستے کی تو آئیں گی نہیں, پتہ نہیں کتنی مشینیں چاہیے. 1 لاکھ کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہیں, ایک پولنگ اسٹیشنز پر 2 3 4 چاہیے ہوں گی. سوچیں کتنے ہوں گے, تو یہ تو بڑا ہوگا. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, الیکشن انجینئر کرنے کے لیے, اپوزیشن کہہ رہی سیدھی, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں بہت بھاری بھرکم کمیشن بھی ہے. اور لوگ سوال بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہ بنا کون رہا ہے مشینیں, کون سا ادارہ ہے, کون بنائے گا, کون خریدے گا, کیسے خریداری ہوگی, کیا اس میں شفافیت ہوگی. الیکشن ریگنگ تو اور بات ہے, پہلے ان کی خریداری اور کمیشن کا سوال سب سے امپورٹنٹ ہے, جس کا جواب ظاہر ہے جب یہ معاملہ حکومت آگے بڑھائے گی تو سامنے آ جائے گا. الیکشن کمیشن پر ہے کہ الیکشن کمیشن حکومت کی ڈکٹیشن لیتی ہے کہ نہیں لیتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.